मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तहजीब सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? इस्लाम के पास। इस्लाम के अलावा है ही नहीं। इतनी चीजें हैं कि इस्लाम के एक एक हुक्म को अगर हम लेके चलना शुरू कर दें ना, सूद देख लो, सूद से मईशत एंड और अंजाम के लिहाज से बर्बाद होती है। शुरू में कोई नुकसान नजर नहीं आता, शुरू में कुछ भी नजर नहीं आता। अब आप देखो दुनिया में सूदी निजाम है, आपको एक दुनिया में चंद ऐसे लोग नजर आएंगे कि उनकी दौलत लेकर अगर आम लोगों में तकसीम कर दी जाए, सारे मालदार हो जाएं, गुर्बत जड़ से खत्म हो जाए। समझ रहे हो? यानी अगर उनसे दौलत लेके, कहते हैं सारी दुनिया की दौलत 5 आदमियों के हाथ में, वो 5 की फिर एक के हाथ में, ऐसा सिस्टम चल रहा है। खरबपति ऐसे ऐसे लोग हैं। अब आप ये देखो, ये जो इतनी दौलत इन लोगों ने कमा ली, अगर इस्लामी निजाम होता, इस्लाम ने, आपके पास अगर पैसा है तो इस्लाम ने क्या कहा है कि ये पैसा आप सूद पे नहीं दे सकते, आप इन्वेस्ट करोगे, जो प्रॉफिट होगा वो परसेंटेज के हिसाब से होगा। प्रॉफिट किस तरह डिवाइड होगा? मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपको 100 पे जो प्रॉफिट होगा, 10 रुपए हुआ तो 5 मेरे 5 आपके, 50% कर लें, या 2% मेरे 8% आपके, तो 2 रुपए मेरे 8 रुपए आपके। अब उसका फायदा ये होता है कि प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ता है ना, जो मजदूर है, जो मुजारिब है, जो वर्कर है, उसका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से, यानी रेशो बढ़ता रहेगा। इसका भी बढ़ेगा लेकिन उसका भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और उसको पता होगा कि इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो कितना रहा है। यहां इन्वेस्टर छुपा रहा है, पेड़े खा रहा है, बता ही ना कितना हो रहा है। नहीं आ रही बात समझ? वो मुलाजिम को तनख्वाह दे रहा है, बस 10-20 खुद करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा होता है। मुलाजिम समझ रहा होता है कि यार मेरे सेठ का मुझ पर कितना बड़ा एहसान है कि मेरे जैसे गरीब को बनते 5,000 रुपए थे लेकिन देता कितने हजार रुपए? 10,000। तुझे नहीं पता कि ये तुझे नचोड़ रहा है और क्या कुछ बनाए चले जा रहा है वहां पे। बिजनेस का कैसा खूबसूरत उसूल बयान कर दिया इस्लाम ने, कितना खूबसूरत उसूल। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं, आज वो दोबारा दूंगा, बहुत अरसा हो गया, वंस अपॉन अ टाइम के मैंने वो मिसाल दी थी। इससे पता चलता है इस्लाम के अलावा दुनिया के पास निजात के लिए कोई मुतबादिल है ही नहीं, है ही नहीं। और अजीब बात है, दुनिया इस्लाम की तरफ उस तरफ आएगी जब बर्बाद हो चुके होंगे ये उससे भी ज्यादा। आपको पता है, मैंने अपनी 4 शादियों वाली किताब जो है ना, उसमें 100 साल पहले के गोरों के अखबारों के टुकड़े और उनके सहाफियों के मजमून लिखे, नकल किए हैं, जिसमें वो यूरोप वालों को गोरे कह रहे हैं कि 4 शादियों की तरफ आ जाओ वरना खानदानी निजाम तबाह हो जाएगा। और यहां तक अल्फाज है एक अंग्रेज के यूरोप और अमेरिका बिल आखिर इस शादियों वाले सिस्टम में इस्लाम की तरफ आएगा, बिल आखिर आएगा, चाहे वो खुशी से आए या मजबूर होके आए। जैसे अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया, मुल्ला उमर ने कहा था ये जाएगा यहां से, खुशी से जाएगा या मजबूर होके। खुशी से नहीं जा रहा है, खुशी से नहीं जा रहा है, इसलिए कि खुशी से कौन जाता है भाई ऐसे। वो कह रहे हैं यार जो जहां छोड़े थे वहीं से दोबारा आके वही काबुल पे दोबारा कब्जा हो गया, तो खुशी से कौन जा रहा है? तो बिल्कुल वही बात उसने लिखी थी कि बिल आखिर इस तरफ ये आएंगे, इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ये अंग्रेज ईसाई लिख रहे थे, लेकिन अब वो इस तरफ इसलिए नहीं आ सकते कि अब खानदानी निजाम इतना तबाह हो गया है कि अब अगर वो ये चाहे ना, 4 तो दूर की बात, 1 शादी पर लोग आ जाएं, इसके लिए भी अब मर्दों को लग गए हैं चस्के गर्लफ्रेंड के। और मैं भी चीख रहा हूं 15 साल से कि हमने अपने कल्चर में अगर 2-3 शादियों के वाले सिस्टम को प्रोमोट नहीं किया तो शायद हमारे उलमा की तवज्जो, हुक्मरानों की तवज्जो इस तरफ नहीं है। फ्यूचर में ये 4 शादियां तो दूर की बात, 1 पर भी लोग आमादा नहीं होंगे, क्योंकि ज़िना इतना फैल चुका होगा, गर्लफ्रेंड सिस्टम इतना फैल चुका होगा कि मर्दों को लड़कियों के चस्के लग चुके होंगे। उसके बाद वो कहेंगे 4 की बात करते हो, हम 1 के लिए भी तैयार नहीं है। और बहुत हद तक ये हो चुका है, 1 भी नहीं कर रहे, 40-45 साल में जाके 1 कर रहे होते हैं।
تو جتنا لیٹ کریں گے نا اس کلچر کو معاشرے میں لانے میں, اتنا واپسی مشکل ہو جائے گی. اب سود میں کیا ہوتا ہے جو میں بات کر رہا تھا, دیکھو اس سے اسلام کا پتہ چلتا ہے کہ یار ایک ایسے نبی جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے کیسا بہترین معاشی نظام دیا. بس اتنا اصول بیان کر دیا, سود کیا ہے, حرام. مشرکین کہہ رہے ہیں یہ اور بیع و شراء میں کوئی فرق نہیں ہے, عام جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں اور سود میں کیا فرق ہے. اب ان کو فلسفیانہ تقریریں مشکل ہے. قرآن نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ کیا ہے, حلال ہے. قسطوں پہ خرید و فروخت حلال ہے اور سود کیا ہے, حرام ہے. بس اللہ نے کر دیا. تو اسلام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاڈ کا حکم جب آ گیا تو سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ختم, ورنہ لفاظی کر کر کے ہر آدمی اپنے مفاد میں صحیح کو کیا کر دے گا, غلط. مثال کے طور پر آپ شراب کی بحث اگر شروع کر دو نا, کے پاس شراب کے برحق ہونے کے اتنے دلائل ہوں گے, آپ اس کے خلاف دلائل دو گے, ایک اکھاڑا بن جائے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کرنا کیا ہے. جیسے یہ بھی سینٹ میں بل پاس ہوا نا بچوں پہ تشدد اور بیوی پہ. اب اگر دلائل کی دنیا میں آپ آگے بحث کرو تو بھائی بحث تو کرتے رہو قیامت تک بیٹھ کے, بحث کرتے رہو. تو ایک اتھارٹی ایسی ہونی چاہیے جو کہے بھائی یہاں آپ نے بحث نہیں کرنی, آرڈر از آرڈر. وہ کس کی اتھارٹی ہے, وہ اللہ کی ہے. تو اللہ ہمارے لیے مسئلے حل کر دیتا ہے. میں لوگوں سے قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ اگر میں مذہب کو نہ مانتا, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, اللہ ایسا کبھی نہ کروائے, بالفرض شاید میں بھی شراب پیتا, میں بھی سگریٹ پیتا, میں بھی گٹکے کھاتا, میں بھی چرس پیتا, کیونکہ ہمیں پھر روکنے والی کوئی چیز, بھائی ہم نے انہی کالجوں میں پڑھا ہے, انہی اسکولوں میں پڑھا ہے. اور میں 3-4 شادیاں تو دور کی بات, ایک بھی شاید 40 سال میں جا کے کرتا, کیونکہ میں نے شادی شدہ لوگوں کی ٹینشنیں اپنی اس کنوارے پن میں دیکھ لی تھی. مجھے پتا تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی دیکھو میں کتنی اچھی ہوں, میں آپ کا سر دبا رہی ہوں, کیا شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا؟ انہوں نے فرمایا درد ہوتا ہی نہیں تھا شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ٹینشنیں تو بعد میں ہوتی ہیں. تو ہم تو دیکھ رہے تھے یار, ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی, دوستیاں لگا لیتے, کچھ بھی کر لیتے. یہ تو مذہب نے روکا ہے ہمیں, اور آج ہم اللہ کے فضل سے سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے. کوئی ٹینشن آتی ہے تو مذہب نے بتایا توکل کرو. کوئی مالی پریشانی آئی تو اللہ نے کیا کہا, رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. صبر آ گیا بھائی اللہ دے گا, کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. کوئی بیماری آئی تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. موت کا خوف ہوا تو بھائی موت اللہ نے بتا دی مقرر ہے, ٹائم پہ آئے گی, آنی ہوگی تو بھی آئے گی, نہیں آنی ہوگی تو کسی کا باپ بھی نہیں لا سکتا. آج ہم اس لیے ہنسی خوشی اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے زندگی گزار رہے ہیں. مذہب نہ ہوتا ہم تو بیڑا غرق ہو گیا تھا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں, ہمیں پتہ نہیں کس عذاب کی طرف لے کر آ رہے ہیں. یہ لوگ ہیں بھائی, دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت تو کر رہے ہیں, دنیا کا بھی بیڑا غرق. ہمیں شراب سے بچایا اسلام نے, ہمارے کلچر نے نہیں. کلچر کو اگر بچایا ہے تو وہ کلچر کو بھی اسلام نے بچایا ہے. ہمیں ماں باپ سے محبت سکھائی کس نے, کیا ہو گیا بھائی, تو ہمیں جو اسلام والدین سے محبت سکھائی کس نے, جہاں اسلام نہیں ہے وہاں دیکھ لو کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت کر رہے ہیں وہاں والدین سے, باتیں کرنے میں بڑے شیر ہیں. وہ بھائی ایسے ایسے واقعات آتے ہیں بعض, میں نام ملکوں کا نہیں لوں گا, وہ پھر بہت تپتے ہیں وہ لوگ نا, کہ یار ہماری باتیں کر رہے ہو, یہ ہم اتنے بھی نہیں ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو تم لوگ. ایسے آپ سروے کریں تو میڈیا میں ہر چیز نہیں آتی ہے. دادا بوڑھا ہو گیا, بیمار پڑا ہوا ہے, اس کو لے جا کے زہر پلا کے مار دیا کہ یار خامخواہ کی ٹینشن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی. یہ لبرل لوگوں میں ہو رہا ہے. ماں بوڑھی ہو گئی ہے بھائی, اب مر نہیں رہی ہے, یعنی کسی کام کی نہیں ہے, در سے. بھائی بڑھاپا 20-30 سال چلتا ہے انسان کا. بعض دفعہ 20 سال ماں کو چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے, 30 سال بستروں پہ پڑی رہتی ہیں. بعض دفعہ باپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لبرل آدمی جو دنیا کو اصل سمجھتا ہے وہ باپ پہ 30 سال اپنے برباد تھوڑی کرے گا. وہ پاگل ہے, باپ لقوے کا مریض ہے یا باپ قومے میں گیا ہوا ہے, وہ 10 سال ابا کی خدمت میں امریکہ نہ جائے ہے بھائی. اور ان کے ہاں ہوتے بھی اکلوتے ہی ہیں, وہ اکیلا ہی ہے, اور کہہ گئے ہمارے ہاں تو 8-10 ہوتے ہیں, اس کو امریکہ بھیج دیا, ایک شفٹنگ پہ ابا کی خدمت میں لگ گیا, دوسرا آیا یہ والا چلا گیا. ان کے ہاں ہوتے بھی کتنے ہیں,
ایک تو وہ پاگل ہے یار, وہ اپنا فیوچر 20 سال باپ پہ قربان کر دے. وہ کہے گا میں ایک ہی زندگی ملی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, تو میں ابا کی خدمت نہیں کر سکتا. وہ اس کے دل میں آئے گا ابا کسی طرح سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. یہ ان کے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ ان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہے کہ یار پھر بھی نہ مرے, جنت کمانے کا موقع مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کیا. یہ تو سارے گناہوں کی معافی کا اللہ نے آپ کو آپشن دے دیا ہے. تو ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے, آپ ان مسلمانوں کو جتنا بھی برا کہو, یہ ایسے بد اخلاق, یہ لڑاکا, یہ میں نے انہی میں دیکھے بھائی جن کو آپ لڑاکا, بد اخلاق, بد تہذیب, بدتمیز, ترقی سے دور کہتے ہو. 15 سال سے باپ اس میں قومے میں گیا ہوا ہے اور بیٹا 15 سال سے خدمت کر رہا ہے. ایک دفعہ اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی بیٹے کہ یار ابا مرتا کیوں نہیں ہے. نہیں بھائی, خوشی خوشی بتاتے ہیں میرے والد صاحب ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ چیز ہمیں کون سکھا رہا ہے میرے بھائی؟ بولو, اسلام سکھا رہا ہے. اسلام کو نکال دو کہ دنیا کے پاس کچھ نہیں بچے گا, درندے حیوان بن جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو یہ بڑے بڑے کنٹری یہ تو حیوان نہیں ہے, یہ آپس میں مفاد کی خاطر ہیں دوسروں کے لیے. اور اگر یونائٹڈ نیشن نہ ہوتی نا تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہضم کر کے ڈکار لے رہی ہوتی اس وقت. آپ کہہ سکتے ہو یونائٹڈ نیشن بھی تو انہوں نے بنائی, وہ بھی اپنے مفاد کے لیے. ان کو پتا ہے ہم اتنے درندے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میرا میٹر کسی بھی وقت شارٹ ہو تو میں گولی سے اڑا دوں گا, تو وہ ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھتا ہے میرا میٹر شارٹ نہ ہونے دینا, کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں اڑاؤں گا تو وہ بھی اڑائے گا. چند دہشت گرد مل کے بھی ایک تنظیم بنا لیتے ہیں کہ یار کیونکہ اکلوتا دہشت گرد ہوتا تو چلو ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے بڑی بڑی طاقتیں یہ آپس میں لڑیں گی, ہم سب مریں گے, تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بناؤ. میں مانتا ہوں یونائٹڈ نیشن کا وجود دنیا کے لیے اس لحاظ سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ بڑی طاقتوں کو بھی اس نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. لیکن یہ بنایا بھی بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے ہے, کیونکہ تاکہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ان جنگوں کی کوئی بیس تھی, یہ مسلمانوں لڑی تھی یا انہوں نے لڑی ہے؟ دیکھو مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہیں نا اس کے پیچھے ایک بیس ہوتی ہے, ایک سسٹم ہے, نظام ہے, اور اسلام چیلنج کرتا ہے اس نظام کا الٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم شراب کو غلط سمجھتے ہیں, ہم زنا کو غلط سمجھتے ہیں, ہم شرک کو غلط سمجھتے ہیں, اس بیس پہ لڑتے ہیں. یہ جب لڑتے ہیں تو کوئی بیس ہے اس کی؟ تو لکیر بڑھانے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا یہ گھر ہے, آپ چاہتے ہو بڑھا کے پڑوسی کی دیوار کے اندر اپنی دیوار گھسا دوں, اس پہ جنگیں ہوتی ہیں ان کی. پھر ان کی کمیونٹی بنتی ہے اسی پہ کہ بھائی یہ دیوار جس کی ہے اس سے آگے کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں. یہ دیوار تیری ہے کیوں؟ یہ کس بیس پر ہے؟ قومیت کی بیس پہ ہے, تو ایک ملک میں تو 20 قومیں رہتی ہیں, پھر سب کی الگ الگ دیوار بناؤ. کوئی بیس ان دیواروں اور لکیروں کی. ہمیں جو پاکستان سے محبت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لکیر ہے اس کی ایک بہت بڑی بیس ہے. انڈیا سے جب ٹوٹے تھے ایک بیس پہ کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جس میں ہم اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو کریں. بیس تو تھی نا, اس پر عمل ہوا نہ ہوا ایک الگ بحث ہے. بیس تو صحیح تھی نا, ایک مطالبہ تو ایک تک بنتا تھا اس مطالبے کا, ورنہ کیا ضرورت تھی انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی. لیکن دنیا کے جو ملک ابھی کنٹری, آسٹریلیا کی کوئی بیس ہے کیوں وجود میں آئے بھائی؟ وہاں تو پہلے سے پبلک رہ رہی تھی. تو شاعر نے وہی کہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مسلمان کی تو پیچھے ایک کانسیپٹ ہے, ایک نظریہ ہے, اور ایسا پاورفل نظریہ ہے. وہ کہہ رہے بھائی دیکھو جہاں اسلام نہیں ہے وہاں خاندانی نظام برباد, ابا کا نہیں پتا, چچا کا نہیں پتا, ماموں کا نہیں, تہذیب ختم. صرف ترقی تھوڑی سب کچھ ہوتی ہے. ترقی کی ڈیفینیشن اب جو سمجھی جاتی ہے نا, آدمی بڑا پڑھا لکھا کھاتا پیتا سوٹ بوٹ, لوگ کہتے ہیں ترقی یافتہ آدمی ہے. یہ تو چور بھی ہوتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے چور کو چھوڑ کے جو بڑے بڑے چور ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بعض ملک چور ہیں, آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی اس ملک کی عوام تو چور نہیں ہے, ایکچولی اتنے اچھے اخلاق ان کے. او بھائی وہ ملک ہی چور ہوتا ہے پھر وہ, ٹھیک ہے. اس نے دوسرے ملکوں پہ حملے کر کے ان کی سارے وسائل پہ قبضہ کر کے ترقی کی ہوتی ہے, اور آج وہ بڑا فنٹر بنا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کو امن اور امان سکھا رہا ہو.
یہ ایسا ہی ہے جیسے کراچی میں ہمارے یہاں جب دہشت گردی ہوتی تھی تو بڑے سے بڑے دہشت گردی کرتے مگر اپنے علاقے میں کسی کو پر بھی نہیں مارنے دیتے. کہتے جب ہم یہاں بڑے بدماش موجود ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تجھے ہمت کیسے ہوئی؟ کراچی کے ایک علاقے میں بڑے دہشت گرد تھے, تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ میں جو ہے نا کچھ میرے پاس نوٹوں کی گڈی تھی تو میں چھپا کے جا رہا تھا, تو ان دہشت گردوں نے دیکھ کے مجھے بلایا کہ چھپا کیوں رہا ہے؟ تو میں نے کہا یار کوئی چھین لے گا. کہہ رہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں چھینے گا, چل جا یہاں سے. مطلب یہ کہ یہ چھیننے کی اتھارٹی صرف ہمارے پاس ہے, تو ہم سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب چھیننا ہوگا تو ہم چھین لیں گے. تمیز سے گزرو. اب کہنے کو تو بڑا امن ہے, کہنے کو کیا ہے, اس علاقے میں جتنا امن ہے یہاں اتنا کہیں بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیسا امن ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ کنٹرول کس کا ہے؟ بدماشوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دنیا کے کنٹری ایسے ہیں جہاں بہت امن ہے, اس لیے کہ وہاں کی گورنمنٹ اپنے اندر امن رکھتی ہے, دنیا میں امن پیدا نہیں ہونے دیتی. تو یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا آپ کو, اللہ جب فیصلہ کرے گا نا اپنی عدالتوں میں, پھر پتا چلے گا کون اچھا تھا اور کون برا. برطانیہ ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, بہترین امن و امان. خود ان کے گورے لکھتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہی تھال میں بیٹھ کے کھاتے, کوئی لڑائی نہیں, مندر بھی محفوظ, مسجدیں بھی محفوظ. جب بر صغیر میں اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سرکاری خزانوں کو گنوانا شروع کیا جو سونے کی اشرفیاں تھیں, سرکاری سطح پہ گننا شروع ہوا ہے, لیکن وہ گننے سے عاجز آ گئے. انہوں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی. اتنا ہندوستان دولت مند تھا. ہندوستان کے جو بحری جہاز تھے, لندن کے لوگ وہ اپنے ملکوں میں نہیں آنے دیتے تھے کہ انڈیا کے بحری جہاز دیکھ کر ہمارے بحری جہاز پھر دنیا میں کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. یہ تو آج لوگ مسلمانوں کے زوال کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ ہمیں, جیسے ہم اپنی دادی کو جب دیکھتے تھے نا, بوڑھی تھی تو ہماری دادی 80-85 سال کی تھی, ہمیں بتاتی تھی بیٹا ہم تو ایسے درختوں پہ چڑھا کرتے تھے, دیواروں پہ ایسے دوڑتے تھے. میں حیران, ہم تو بچے تھے, ہم نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, کیونکہ ہم نے تو ان کو بڑھاپا دیکھا. ہم بچپن میں سمجھتے تھے یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہی ہے, یہ پیدا ہی اسی طرح ہوئی ہیں. میرا یہی کانسیپٹ تھا بوڑھوں کے بارے میں, یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ ریڈی میڈ ہیں. یہ بوڑھے جو ہے نا یہ ریڈی میڈ اسی طرح ہوتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یار اگر یہ ایسے تو کل ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. ہم تو بڑے متحرک تھے, ہر وقت بھاگ ہم دوڑ ہم, وہ کھیل بھی, یہ پبجی تو تھے نہیں اس وقت. ہم لوگ مارم پیٹی کھیل رہے ہیں, وہ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, برف پانی کھیل رہے ہیں, اور سارے بھاگ پٹو اب کھیل رہے ہیں, اٹھا کے مارا وہ بھاگ ہے, پھر وہ جوڑ رہا ہے یوں کر کے سجا رہا ہے, بیٹھا کہ یار لگ گئی ایسی کی تیسی. تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم کل ایسے ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتا تھا ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں یہ ہماری دادی, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. تو آج مسلمانوں کا جو زوال ہے نا, جس کا سبب وہ لوگ بنے ہیں, نچوڑ کے لے گئے پورا ہندوستان, ٹھیک ہے. تو اس زوال کا جو سبب ہے, تو آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں ارطغرل ڈرامے کو میں کیوں حرام نہیں کہتا, حلال بھی نہیں کہتا, میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہی نہیں. مسلمانوں کی ایک ہسٹری دکھائی جا رہی ہے, بھائی ہمیشہ سے ایسے نہیں ہے. ہمارا خلافت عثمانیہ, آپ کو پتا ہے رشیا سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ برطانیہ تھا. اور برطانیہ سے پہلے کون تھا؟ خلافت عثمانیہ تھی. خلافت عثمانیہ سپر پاور تھی. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ, اس نے خلیفہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے فلسطین کی تھوڑی سی زمین چاہیے, اس نے کہا شاپر میں مٹی ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بغاوتیں ہوئی ہیں اور یعنی سازشیں ہوئی ہیں, بغاوت کے بجائے سازشیں ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا مسلمان دھلے ہوئے ہیں, ان کی اپنی بھی غلطیاں ہوں گی. تبھی تو قرآن کہتا ہے نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, مسلمان لگ گئے تھے روحانیت میں, اسباب اور وسائل کو پس پش ڈال دیا تھا. وہ اسباب اور وسائل جس کا ان کو قرآن و سنت نے حکم دیا تھا. وظیفوں میں بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس میں بخاری کا ختم ہونا چاہیے برکت کے لیے, اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھی جو کرنے کے کام ہے. بھائی تمہارا پریس جب ایجاد ہونے کی بات آئی, یورپ نے پریس ایجاد کیا, ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دھڑا دھڑ چھپ کے مارکیٹ میں آ جاتی, اور ان کے کاتب بیٹھ کے
लिटरेचर लिख रहे होते थे कि प्रेस में जब जाएंगी तो अदब के खिलाफ हो जाएगा, अदब के खिलाफ होगा तो फिर अदब में कर लो फिर बैठ के। ओ भाई अभी मीडिया में मुकाबला हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज बहुत से लोग कहते हैं कि उलमा को मीडिया पे नहीं आना चाहिए, इससे शोबाजी। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे देखो उलमा जो यूट्यूब पे आ रहे हैं कैसी शोबाजी में कुर्ते मुर्ते पहन के, इससे शोबाजी फैल रही है, इससे किरण नास को इंटरव्यू देने की नौबत आ रही है, ऐसे खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बैठे रहो बंद कमरे के अंदर मेरे भाई, फिर कर लो। गोरा क्या कर रहा है, बातिल फिरके क्या कर रहे हैं, वो अपने 5 मिनट के क्लिप को चंद लम्हों में मिलियंस लोगों को सुना देते हैं, और आप उसका जवाब रिकॉर्ड करा के 5 आदमियों को समझा रहे और उनको बोलो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी पे 5 को ये ट्रांसफर कर दे। 100 साल के बाद वो 50 आदमियों तक वो बात पहुंचेगी और पता ही नहीं चलेगा कि वो बात असल में थी क्या। तो जो हशर अभी वीडियो कैमरे के साथ हो रहा है ना, वो किरण नास पे तो इतना मुझे मलामत की है, मैंने कहा भाई ना मैं उसके सामने बैठा ना वो मेरे सामने आके बैठी। अब मीडिया हमारा तो नहीं है ना कि हम अपनी शर्तों पे रखें।